अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम गपशप के साथ आप सबको ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। तो व्यूअर्स, आपने नमाज भी पढ़ ली, ईद की कुर्बानी भी कर ली, मज़े मज़े के खाने भी खा लिए। अब वक्त है मज़े मज़े की गपशप करने का। तो व्यूअर्स, गपशप हम लगाएंगे किससे? इब्रारुल हक साहब के घर के बाहर हम मौजूद हैं, उनसे बातें जानेंगे, कैसे ईद गुजारते हैं, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं और क्या सियासी एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं, इस हवाले से भी जानेंगे। अंदर चलते हैं और गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत ईद मुबारक। सबसे पहले कैसा गुजर है दिन? बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ईद मुबारक टू यू ऑल्सो। वालेकुम अस्सलाम, और आपकी सारी व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह और ईद मुबारक। अच्छा गुजरा है, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड, और सुन्नत इब्राहिमी अदा करके भी अच्छा लगता है। उसके बाद एक हमारा एक सोशल एस्पेक्ट है, इसमें घर वाले आ जाते हैं सारे, सुबह सुबह कलेजी खाते हैं और बड़ा स्पाइसी सा खाना बनता है, तो गुड। तो कुछ बनाना भी आता है? मुझे अंडा आता है बनाना, फ्राइड एग बना लेता हूँ, ऑमलेट बना लेता हूँ, हर किस्म का अंडा बना लेते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ बना लेता हूँ और फ्रेंच टोस्ट भी बना लेता हूँ। ओके, तो खाने में पसंद क्या है? अगर हम बकरे की बात करें, क्योंकि बकरा ज़िबा किया जाता है, तो स्पेशली उसका कौन सा पार्ट पसंद है, क्या खाना पसंद? मुझे वैसे बकरे का जो सबसे लजीज पार्ट होता है ना, वो उसकी गर्दन का गोश्त होता है। अच्छा। हाँ, अगर आपने वो कभी इत्तेफाक हुआ हो खाने का, तो सबसे ज़्यादा गला हुआ वो होता है और सबसे ज़्यादा अच्छा होता है वो। वरना मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं बाकी पता कि बाकी क्या वो चॉप्स बड़ी अच्छी बनती हैं, वो अगर मैरिनेट अच्छी हुई हों और स्पाइसी हों। मुँह में पानी आ रहा है ना, आई कैन सी दैट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद की नमाज पढ़ी आपने, कभी सुन्नत है अगर कुर्बानी खुद की जाए, कभी की कुर्बानी, ज़िबा किया जानवर? नहीं, खुद तो नहीं की मैंने वैसे कभी। करते हुए देखते हैं? हाँ, करते हुए देखते हैं, बड़े भाइयों ने की है, और हम तीनों भाई और फिर साथ भतीजे और बेटा हम लोग मिल जाते हैं। तो फिर वो हम देखते हैं, एक शख्स कोई ज़िबा कर देता है, बाकी हम लोग सब, बल्कि भाइयों को तो खाल उतारनी भी आती है और लटकानी भी आती है, फ़ौजी है ना बुनियादी तौर पे, और फिर वो उसके छोटे छोटे पीसेस बना के, और बड़ा अच्छा गोश्त बनाना आता है, तो हम लोग खूब एंजॉय करते हैं। खूब एंजॉय करते हैं। मुझे ये बताएं कि मिसेस क्या स्पेशल बनाती है आपके लिए, कुकिंग करती हैं वो? हाँ, कढ़ाई बड़ी अच्छी बना लेती हैं, सुबह सुबह कलेजी अच्छी बना लेती हैं, और बाकी चीज़ें भी जो हैं वो। लेकिन मेरे जो बड़े भाई हैं वो कर्नल अनवार, वो नमकीन गोश्त इतना लजीज बनाते हैं। हम लोग चूँकि सब बहन भाई यहाँ रहते हैं, तो वो अपनी अपनी डिश बना के लाते हैं, तो गोश्त में ही होता है वो, मगर उसमें फ़ौरन पहचानी जाती है कि ये अनवार भाई के हाथ की बनी है। इसमें काली मिर्च और उसमें जो हल्की सी चिपचिपाहट होती है, ना बहुत ज़्यादा ना कम, कमाल होती है कि उनका जो। अरे, जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, आई गेस आप बहुत फूडी हैं, मतलब मज़े का खाना खाना पसंद है आपको। बहुत ज़्यादा फूडी भी नहीं हूँ मैं, लेकिन अच्छा खाना जो है ना, टेस्टी और टेस्टी और जो अच्छा बना हो, उसका एडमायरर मैं हूँ। मुझे ज़्यादा अफ़गान पुलाव और अफ़गानी टिक्का अच्छा लगता है, जिसमें वो एक चर्बी का टुकड़ा भी होता है, अगरचे वो कोलेस्ट्रॉल बड़ा उससे ऊपर जाता है, मगर मुझे अच्छा लगता है वो। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, ये तो हो गई ईद की बात। ईद पे आपको पता है किस कदर महंगाई है, अवाम बहुत रो रही है कि हमने कुर्बानी कैसे करनी है, फ़र्ज़ अदा करना भी इतना मुश्किल हो चुका है, इस हवाले से क्या कहेंगे? इसमें तो कोई शक नहीं है, हर ईद पे हम सुनते हैं कि बकरे बड़े महंगे हो गए, लेकिन इस बार बाय गॉड सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस बार तो जो इंतहा नहीं हो जाती वो है, यानी पिछली हुकूमत में जो हमारी पीटीआई की हुकूमत थी, देखें, एक तो चीज़ समझने की है कि ओवरऑल दुनिया के अंदर महंगाई है कि तेल की कीमतें ऊपर गई, और फिर कोविड की वजह से जो मुश्किलात पेश आईं, तो वो आना ही आना था, और हमारे जो पहले 2 साल थे वो मुश्किल तरीन साल थे दुनिया के नक्शे पर भी, इकॉनमी के, और पाकिस्तान उनमें से निकला इतना सक्सेसफुली, और हमने उसके बावजूद बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया। कम से कम ये लोड शेडिंग, ये तेल की कीमतें जो आसमान से बातें कर रही हैं, उसके नतीजे में बाकी, और वो ये नहीं था। उसके बाद फिर आपके सामने है जो भी हुआ, और अनफॉर्चुनेटली अभी तो लगता है कि इस मुल्क में कोई हुकूमत नहीं है, कम से कम पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की हुकूमत नहीं है, ऐसा लग रहा है जी। और ये सिर्फ मेरी फीलिंग्स नहीं है कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से, एक आम बंदा, एक रेडी वाले से पूछ लें, एक छाबड़ी वाले से पूछ लें, उसके ख्यालात भी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होंगे। ये एक अलार्मिंग बात है,
لیکن ان سب میں جو خطرناک بات لگتی ہے, جس کو میں سمجھتا ہوں ریورس ہونا چاہیے, وہ اس ملک میں اداروں کی فوج کی عزت ہے. وہ بحال ہونا انتہائی ضروری ہے, اور ایک عام آدمی یہ نہ سوچے کہ فوج ہماری دشمن ہے, مہربانی کر کے. اس کی وجہ یہ ہے, پاکستان کو بچانے والی ہمیشہ پاکستانی فوج ہی رہی ہے, اور آئندہ بھی انہوں نے ہی بچانا ہے, ٹھیک ہے, ورنہ ہمارا دشمن کبھی کہا کہ یہاں بیٹھ جاتا. ایگزیکٹلی. تو ہمارے جو اصل دشمن ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ عوام کے دلوں میں سے پاکستانی فوج کی محبت کسی طرح سے نکل جائے, وہ نہیں ہونے دینا ہم نے. سر واٹ ڈو یو تھنک کہ اس کی ریزن کیا ہے جو اتنا انتشار پھیل رہا ہے, جس طریقے سے اداروں کو نامینیٹ کیا جا رہا ہے, واٹ واز دا ریزن؟ دیکھیں, میرے جیسا بندہ جس پوزیشن پہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے, اس کے لیے بڑا مشکل ہے اس کا تجزیہ کرنا. اٹ از ناٹ این ایزی جاب. ہم تو صرف اس پہ بات کر سکتے ہیں جو ہو رہا ہے. ہمیں یہ اس وقت لگ رہا ہے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا, کہ جو لوگ ابھی آ گئے ہیں, مسلط ہوئے ہیں اس ملک پہ, ان لوگوں کو پہلے کون نہیں جانتا, یا تو ہم سے ڈھکا چھپا ہو. دے آر ریپوٹیشنلی چیلنجڈ پیپل, اور انہوں نے پہلے بھی پاکستان میں حکومت کی ہے, اور ہم نے ان کو دیکھا ہے, طرز حکومت بھی دیکھا اور برتاؤ بھی دیکھا ان کا. تو ان کا واپس آنا ایک تو خطرے کی گھنٹی, اور پھر ایک دم سے ہماری حکومت کا جانا, یہ ہمیں کوئی ہضم نہیں ہو رہی ایک چیز. ہیونگ سیڈ دیٹ, مجھے نہیں پتا کہ اوپر کیا سچویشن چل رہی ہے. اوپر اللہ بہتر جانتا ہے, یا جو چند لوگ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. ان لوگوں نے بھی اپنی عزت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں. کیا مجبوری بن گئی تھی, کیا معاملات تھے, میرے نالج میں نہیں ہے, ورنہ میں ضرور اس کے اوپر مزید بولتا. میں اس وقت دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات بہتر فرمائے. ہم سب جو بھلے لوگ ہیں وہ ایک پیج پہ آئیں, اور اس ملک کی اکانومی کو ہم فکس کریں. اور وہ ایک پیج ہے کون سی جس پہ ہم نے آنا ہے؟ وہ ایک پیج جو صرف اور صرف عوام کی خدمت اور ان کو اس دلدل میں سے نکالنا, پاکستان کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے اس کو ٹھیک کرنا, وہ ہے. جو اکانومی ہے اس کے پہیے کو دوبارہ سے چلانا, جو قرضے کا بوجھ ہم پہ پڑ چکا ہے اسے کس طرح سے چھٹکارا حاصل کرنا, وہ یہ ہے. میں سمجھتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ پی ٹی آئی سے منسلک ہے, اگر پی ٹی آئی کی حکومت آ جاتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس قدر مہنگائی کو کم کر سکیں گے یا عام عوام کو ریلیف دے سکیں گے؟ مجھے لگتا ہے, اس لیے دیکھیں وجہ کیا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کہتے ہیں نا مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ہر سیر پر سوا سیر ہوتا ہے, اور ہم جسے اپنا اللہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں ان سب سے بڑا ہے, دنیا کی سب طاقتوں سے بڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایمان کی جو طاقت ہوتی ہے وہ سب سے بڑی ہے. جب ہم اس کے اوپر رکھ کے فیصلے کرتے ہیں, امیکیبلی فیصلے بھی کیے جاتے ہیں, کوئی اس میں ضروری نہیں کہ آپ نے جھگڑے والے فیصلے کرنے, پیار محبت سے اپنی چیزوں کو بیان کر کے, اپنی جسے ہم کہتے ہیں ایڈوکیسی کے ساتھ, تو حل نکل آتا ہے. بس ذاتی انا, وہ چیزیں, میری سیاست, میں وزیر اعظم بن جاؤں, میرا بیٹا وہ بن جائے, میرا فام وہ بن جائے, ان چیزوں سے ہمیں نکلنا ہوگا, اور پھر جا کے چیزیں بہتر ہوں. پھر جا کے چیزیں بہتر ہوں گی. سر اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات بے شک ہم پہ مہربان ہوگی, لیکن پی ٹی آئی کرے گی کیا, کس طریقے سے اگر حکومت میں آتی ہے پہلا سٹیپ کیا لے گی عوام کے لیے؟ جیسے آپ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو پہلا سٹیپ عوام کے لیے آپ کیا لیں گے؟ دیکھیے, میں تو خیر اگر میں الیکشن لڑا تو میں ایک MNA کی سیٹ سے الیکشن لڑوں گا. آئی ول بی سپورٹنگ مائی پرائم منسٹر, my candidate to become Prime Minister of Pakistan, and inshallah once he becomes the Prime Minister, I think ان کے پاس آپشنز موجود ہیں. دنیا بہت بڑی ہے, ذہن میں رکھیں کہ ہم بہت سارے لوگوں سے ڈیلز کر سکتے ہیں. ہم امریکہ جو ہم سے ناراض ہے اس کو اپنا دوست بنانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں. راستے ہوتے ہیں, ڈپلومیسی ہوتی ہے دنیا کے اندر, ہم ان روٹس بنا سکتے ہیں. اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگس ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے, اور پھر ہم نئے مواقع تلاش کر سکتے ہیں.
مختلف ادارے جو دنیا میں ہیں, جو پاکستان میں ہیں, ان کو اپنے ساتھ ملا کے اور پاکستان کی بہتری کی خاطر اپنی ذات سے نکل کر فیصلے کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں دیر از آلویز اے روم, اور اینڈ آف دا ڈے یاد رکھیں کہ فیصلے ٹیبل پر ہی ہونے ہوتے ہیں, مشاورت سے, اور پھر کچھ لو کچھ دو, اس طرح کر کے فیصلے ہوا کرتے ہیں. اینڈ میں صلح ہی ہوتی ہے جو کہا جاتا ہے. سر جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپشنس موجود ہیں, تو وہ آپشنس جب موجود ہیں تو موجودہ حکومت ان کو کیوں نہیں آپشنس کو یوز کر رہی؟ عوام کو اس قدر تنگ کیا جا رہا ہے, موجودہ حکومت کا کیا بینیفٹ ہے؟ موجودہ حکومت انکمپیٹنٹ ہے. آپ ان کے پلاننگ منسٹر ہو از سپوز ٹو پلان چیزیں کہ میں کیا کروں گا تو اس کا امپیکٹ آئے گا, اکانومی ٹھیک ہوگی, اس کا ویژن دیکھ لیجئے. وہ کہتا ہے کہ پیالی جو چائے کی ہے نا, وہ اگر آپ چھوڑ دیں گے اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. دنیا بھر میں پاکستان کی انسلٹ ہو رہی ہے, اور یہ وہ بندہ ہے جو ایک پارٹی کا ارسٹوٹل کہلاتا ہے, اس پارٹی کا وہ ارسطو ہے. تو اس کو تو مذاق سے ارسطو کہتے ہیں, وہ صحیح سمجھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے عمران خان تو ارسطو کہتے ہیں. تو ارسطو کی اوقات بھی کھل کے سامنے آ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو تو کچھ نہیں پتہ کیا کرنا ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم تجربہ کار ہیں, ہمیں تو ایکسپیرینس ہے حکومت چلانے کا. پی ٹی آئی جب آتی ہے ان کے پاس تجربہ نہیں ہے, انہوں نے مہنگائی کر دی, IMF کے ساتھ معاہدے کر دیے, تو ہمارا قصور نہیں ہے, قصور ابھی بھی پی ٹی آئی کا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں؟ یہ تو بڑا ہی آسان ہے نا کسی پہ ڈال دینا. تو پھر اس سے پہلے اقتدار میں کون تھا؟ چلے ہم تو 3 سال کے لیے آئے تھے, یہ تو پچھلے 40 سالوں سے اقتدار میں ہم لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. تو پھر قرضوں کا اتنا بوجھ کون لے کے آیا تھا؟ یہ لے کر آئے. تو یہ تو ایک فضول سا ان کا آرگیومنٹ ہے, اور لوگوں کو پتہ چل چکا ہے ان کا. اسی لیے تو آپ دیکھتی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے سوائے ان کی دھاندلی کے, یا سوائے ان کے اس تجربے کے جو دھاندلی کر کے یہ حکومت میں آنا اور پھر لوگوں کو خرید کر اپنے حق میں فیصلے کروانا. تو یہ وہ والے تجربے تو ضرور ہیں, لیکن جب اکانومی کی بات آتی ہے تو دیکھیں انفارچونیٹلی وہاں پہ 2 آپشن ہوتی ہیں, یا آپ اپنا کاروبار ٹھیک کر لیں, یا آپ ملک کا سسٹم ٹھیک کر لیں اور غریب آدمی کو ریلیف پہنچا دیں. دونوں میں سے ایک چوز کرنا ہوتا ہے. یہ اپنے آپ کو چوز کر لیتے ہیں کہ میرا ہی بڑھ جائے تو بہتر ہے. اب میری مثال لے لیں, میں سنگر بنا, میں نے بڑا پیسہ کمایا, میں نے ہاسپٹل بنایا, اس پہ لگا دیا, میڈیکل کالج بھی الحمدللہ. اب میرے پاس 2 آپشنز تھی کہ میں اپنے لیے اربوں کی جائیداد بنا لوں, حالانکہ حلال پیسہ کمایا ہوا, لیکن آئی چوز کہ میں عوام کے لیے کام کروں. ہاسپٹل, میڈیکل کالج اور کینسر ہاسپٹل. آج ابرار ارب پتی نہیں ہے, میرا سہارا ارب پتی ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک سیاستدان کا ایک ملک ہوتا ہے, وہ خود ارب پتی نہیں ہوتا, مگر اس کی پالیسیز, اس کا ویژن, اس کی محنت اس ملک کو اربوں پتی اور اس کے لوگوں کو خوشحال کر دیتی ہے. تو یہاں وہ نہیں ہوا. آج سہارا کا میڈیکل کالج 1 ارب روپے کا ٹرن اوور سال کا دے رہا ہے. ہم ہر سال ایک نیا پروجیکٹ بنا رہے ہیں. سو کیوں ہوا ایسا؟ ابرار کے ہاتھوں میں تھا سہارا, بیبی تھا چھوٹا سا. آج ابرار اس کے سامنے بیبی لگتا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس کے اوپر انویسٹ ہوا. اس ملک کے اوپر کسی نے انویسٹ نہیں کیا, اپنے اوپر کرتے رہے. سو اللہ کرے کہ میں کہتا ہوں اللہ کسی کو بھی بدل سکتا ہے. میری دعا ہے کہ جن لوگوں نے برا کیا اگر اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے تو کیا عجیب ہوگا. ہماری دعا ہے اللہ ہدایت دے دے ہم سب کو, ہم سب اس میں شامل ہیں, تو کسی طرح سے ہم اس کو ٹھیک کرنے کا. سہارا میڈیکل کالج بھی بنایا سر, اور کینسر ہاسپٹل. تو کینسر ہاسپٹل کب بنایا؟ اور عمران خان صاحب نے بھی کینسر ہاسپٹل بنایا ہوا ہے, تو کیا ان کو دیکھ کے بنایا, یا واٹ واز دا آئیڈیا بیہائنڈ دس؟ دیکھیں ہاسپٹل تو ان کو دیکھ کے ہی بنایا تھا کہ انہوں نے اپنی والدہ کے نام پہ ہاسپٹل. تو میری والدہ جب دنیا سے گئی تو میرا بھی دل چاہا. میری والدہ بڑی نیک تھی, میرے والدین بڑے سادہ اور نیک لوگ تھے. تو آج جو ثمر ہے یہ انہی کی دعاؤں سے ہے, ورنہ ہم میں کچھ نہیں. جو اچھا کام اللہ نے کرایا اس کی گریٹنس ان کو جاتی ہے, اس کے سبب وہ ہیں. تو جو غلط کام کیے ہیں ان کی وجہ ہم خود ہیں. تو یہ ان کے صدقے سے اللہ نے بنا دیا. ہاسپٹل, میڈیکل کالج, کینسر ہاسپٹل کو بنے ہوئے 1 سال ہو گئے. ہاسپٹل تو 18 سال سے چل رہا ہے ماشاءاللہ. 45 لاکھ سے زیادہ پیشنٹس کا علاج ہو چکا ہے. میڈیکل کالج پہلے 6-7 سال سے چل رہا ہے. تو 5 سال کے بعد کیونکہ وہ میچور ہو جاتے ہیں, سارے بچے آ جاتے ہیں اس میں 500, پھر اس کے بعد ان کی فیسیں بڑھ جاتی ہیں تو اس سے کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. ہاسپٹل فری چل جاتا ہے, نیا ہاسپٹل بن جاتا ہے, پھر زکوٰۃ کے پیسے آتے ہیں, ہاسپٹل چل جاتا ہے, ایک نیا ہاسپٹل. اس طرح امید ہے ہر 2 سال کے بعد کم از کم ہم ایک نیا پروجیکٹ بناتے چلیں, جب تک ایک نیت سے جب شروع کریں تو وہ چل ہی جاتا ہے. تو یہ ہے, اور اللہ کرے یہ چلتا رہے, اور اللہ زندگی تندرستی دے, اور اتنا کام کر کے جائیں دنیا میں کہ
کم از کم ہیلتھ کے شعبے میں, ایجوکیشن کے شعبے میں کوئی پرابلم نہ رہے پاکستان میں. سر اگر بات کریں سیاست, آپ کا انٹرسٹ کب ہوا, کیونکہ آپ سنگر تھے اور ایک دم سے سیاست میں آئے, کب آئے, اور سیکنڈلی پی ٹی آئی کو ہی کیوں جوائن کیا, کسی اور سیاسی جماعت کو کیوں نہیں؟ سب کو ہم دیکھ چکے تھے بار بار. خان صاحب کی میں نے بات سنی تھی, یا کہ نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو میں نے کہا دینے والا تو پھر وہی, اگر اس سے ہم مدد مانگنے لگ گئے اور اس میں ہم اگر واقعی سنسیئر ہیں تو پھر تو گل ہی ختم ہو گئی. تو پھر خیر میں نے ان کو جوائن کیا اس لیے کہ وہ ایک آنیسٹ آدمی تھے, اس لیے کہ ان کے فیوریٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, اس لیے کہ وہ دلیر. تو ان ساری وجوہات کی بنا پر وہ گھر میں تشریف لائے, اسی گھر میں, اور میں نے جوائننگ کی. یہ بات ہے 2010 کی, اور اس کے بعد میں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کا آغاز کیا, اور ابھی جاری و ساری ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اب اپنا ایک رول ہم پلے کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اچھا سر, اگر بات کریں مہنگائی کی وجہ سے منحرف اراکین نے کہا کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے, ہمیں ہلکے بجاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہمیں عوام کہتی ہے کہ آپ نے اتنی مہنگائی کر دی. اب جو منحرف اراکین ہیں وہ جا کے شامل حصہ بنے گے اس پی ڈی ایم کا یا نون لیگ کا, اب مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. تو اب آپ کے خیال میں کون سی پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان منحرف اراکین کو جوائن کر لینی چاہیے تاکہ وہ تھوڑی مہنگائی کم کر سکے؟ میرا خیال ہے آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے کہا کہ اس وقت ان کو بہت شرم آ رہی تھی. کیا اب ان کو شرم نہیں آ رہی جس طرح تیزی سے مہنگائی اوپر جا رہی ہے اور روز کی بنیاد پر جا رہی ہے؟ بالکل سوال تو بنتا ہے جی, سوال تو انہی سے بنتا ہے. تو یہی میں انہی لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ اللہ ہدایت دے اور اللہ ایمان کا مضبوط درجہ عطا فرمائے. دیکھیں کئی لوگ اچھے ہوتے ہیں, کہا نا کہ سب سے بڑا جہاد ظالم حکمران کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا, اور یا کسی بھی اور بولنا ہے اس کے بارے میں کہ اگینسٹ ہے, یہ غلط ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. دوسرا ہوتا ہے اس کے بارے میں جو ہے کہ کم از کم آپ اگر اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو بولیں. پہلا ہاتھ سے روکنا ہے, دوسرا بولنا ہے اس کے بعد, تیسرا یہ ہے کہ کم از کم دل میں برا جانا. دل میں برا, تو یہ جانتے ہوں گے اپنے آپ کو. میں وہی بات کر رہا ہوں نا, اور یہ ساتھ یہ اس کے بارے میں یہ ضرور لکھا کہ یہ ایمان کا کمزور درجہ ہو. تو مجھے نہیں پتا کہ دل میں بھی وہ برا جانتے کہ نہیں جانتے, کم از کم ایمان کا درجہ کمزور تو ہے ہی ہے کہ اس کے بارے میں اب بات بھی نہیں ہو رہی. تو میں کہتا ہوں اگر ایمان اللہ پہ مضبوط ہو نا, کہ اللہ نے جتنی عزت دینی ہے انشاءاللہ کوئی نہیں لے سکتا, اور ہم نے حق اور سچ پہ ڈٹ جانا ہے, تو میرا یقین ہے کہ وہ کہتے ہیں نا سب سے بڑی چال چلنے والا اللہ ہی ہے, واللہ خیر الماکرین. سر اگر بات کریں عوام کی, عوام رو رہی ہے, پیٹ رہی ہے, ٹی وی چینلز پہ بھی دکھا رہا ہے, نیوز میں بھی دکھایا جا رہا ہے, اور سوشل میڈیا تو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ ہر بندہ جو ہے اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے, لیکن حکومت وہیں کی وہیں ہے, کسی پہ کوئی ایک رتی برابر جو ہے فرق بھی نہیں پڑ رہا. تو عوام کیا کرے؟ احتجاج پہ جاتے ہیں تو وہ مار پیٹ شروع کر دی جاتی ہے, حکومت بھی نہیں گرتی, وہیں پہ رہتی ہے. تو عوام کرے کیا؟ عوام دعا کرے, اور اللہ کے گھر سے دعا ہے ہماری بھی کہ جلد از جلد اللہ یہ عذاب ہم سے ٹالے. اور جب بھی عمران خان صاحب کال دیں ان کی کال پہ لبیک کہیں, اور سوشل میڈیا کو ضرور ایکٹیو رکھیں, اور ہیونگ سیڈ دیٹ اپنی فوج کے امیج کا ضرور خیال رکھیں, تاکہ بین الاقوامی طور پہ بلکہ جو بھی ہمارے اندرونی معاملات ہیں اگر وہ ہمارے اپنے گھر میں رہیں تو زیادہ اچھا ہے. باقی ہمیں امید ہے, اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ ذہن بھی بدلتے ہیں لوگوں کے. ہمارے جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے وہ ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایسے ڈیسیژن میکرز بھی ہوں کہ وہ اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں, اور اللہ تعالیٰ ذہن بدلے, دل بدلے, اور کوئی بہتر فیصلے سامنے آئیں. ایگزیکٹلی, سیاست کو اور اداروں کو آپ لوگوں نے علیحدہ علیحدہ رکھنا ہے, ان کو مکس نہیں کرنا ہے. ادارے اپنا کام کر رہے ہیں اور سیاستدان جو ہیں وہ اپنے کام دکھا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں سر کہ اگر ہم بات کریں عمران خان صاحب کی, جب وہ مارچ کی کال دیتے ہیں تو اتنا دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے. اگر وہ مارچ کی کال دیتے ہیں, دوبارہ سے اس طریقے سے تشدد کیا جاتا ہے, تو آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے اس پہ دو راستے ہیں کہ ایک تو پھر وہ خونی انقلاب کی طرف ہم جائیں گے, اور اگر جانا چاہتے ہیں میری خواہش ہے کہ ایسا نہ ہو.
دعا ہے کہ ایسا نہ ہو. کس کی خواہش ہوگی؟ کون اپنا سب سے پہلے بچہ مروانا چاہتا تھا ایگزیکٹلی. اور خون بہانا چاہتا ہے؟ تو میرا تو اس بارے میں سوچنے کو دل نہیں چاہتا کہ ہم ایسا کبھی کریں. اور مجھے امید بھی اللہ کے گھر سے کہ ایسا نہیں ہوگا. لوگ اس کے اوپر توجہ سے سوچ رہے ہیں اور اپنے طور پہ چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے. جلد اس کا نتیجہ پازیٹیو انداز میں پاکستانی قوم کے لیے نکلے گا اور خود بخود انشاءاللہ اس کا ان ساری چیزوں کا جو حل ہے میں سمجھتا ہوں ارلی الیکشنز میں ہے. جتنی جلدی ارلی اور فیئر اینڈ فری الیکشنز ہو جائیں گے اس کے بعد یہ ساری ڈسٹ سیٹل ہوگی. پھر قوم کو بھی ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا جو بھی حکومت بنے گی اور اداروں کو بھی ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا پھر جا کے بہتر ہوگی. یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوگی. قوم کا ساتھ کھڑے ہونا بہت ضروری ہے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے میں سے بہت کم لوگ ٹیکس دیتے ہیں. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ لوگ ٹیکس نہ دیتے ہوں. زبردستی لے لیا جاتا ہے. دینا کوئی نہیں چاہتا دنیا میں. امریکہ میں بھی نہیں دینا چاہتا. پتہ ہے آپ کو ایک آسٹروناٹ گیا تھا تو اس کی خواہش یہ تھی کہ میں ٹیکس نہیں دوں گا میدانوں. انہوں نے کہا اچھا بھائی تم نہ دینا. تو مطلب وہ اتنا لوگ ڈرتے ہیں وہاں. لیکن ٹیکس سے بغیر گورنمنٹ کا ریونیو کیسے کلیکٹ ہوگا؟ یہ بات ہم لوگ بھی روتے تھے اور ہم نے اس میں بہت غیر معمولی حد تک اضافہ اس لیے ہوا کہ ہماری ریپوٹیشن اچھی تھی. فارن ریمیٹنس آئیں کیوں؟ ہماری ریپوٹیشن اچھی تھی کہ بھئی یہ لگا دیں گے پیسے صحیح جگہ پہ. جس طرح شوکت خان ہم کو لوگ دیتے تھے. اسی طرح آپ نے دیکھا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بھی بھر گئے اور سارا. اور ہماری جو کپڑے کی انڈسٹری تھی کتنا فلرش ہوا. باہر سے اتنا آرڈرز آئے کہ ٹائم ہی نہیں تھا دینے کے لیے. سو ساری جو ترقی ہم نے چھوٹا سا ایپیسوڈ اس کا دیکھا کرونا کے بعد. اللہ کرے کہ معاملہ وہیں سے شروع ہو اور پھر آگے تک جائے. اس ملک میں تو بے شمار پوٹینشل ہے. ابھی تو وہ ہارنے سے نہیں کیا کسی نے. بس وہ جیسے ہی ترقی کا پہیہ تیز گھومنے لگتا ہے تو بیچ میں کوئی اپنی لکڑی ڈال دیتا ہے ایسے کر کے اور وہ رک جاتا ہے. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو, روک نہ آئے. ہر جگہ لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے. ہر جگہ تو کسی بھی ملک میں سر جس انسان کے اوپر مقدمات درج ہوں وہ وزیر اعظم بھی نہیں بن سکتا, وزیر اعلیٰ بھی نہیں بن سکتا اور ایسی اچھی پوسٹ پہ نہیں ہو سکتا. مجھے یہ بتائیں کہ واٹ ڈو یو تھنک کہ ہمارے ملک میں یہ چل کیا رہا ہے اور اس کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ مقدمات پہلے پیشیاں بھگتتے ہیں پھر جا کے وزارت کی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور باپ وزیر اعظم بیٹا وزیر اعلیٰ جو اب نہیں رہے. کوئی ایسا اس میں شبہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا میری دانست میں ماورائے آئین تھا, غلط تھا. اس کی تصحیح ہونی چاہیے اور آئندہ کے لیے اس کے راستے بند بھی ہونے چاہیے. اور اس طرح تو آپ سوچیں کہ کوئی بھی اٹھ کے جس کے پاس چند ارب روپے ہوں وہ لوگوں کو خرید کے, میرا ہی دل کر رہا ہے میرے پاس کہیں سے کوئی 100 ارب آ جائیں تو میں کہوں کہ اسمبلی کے مجھے کتنے ووٹ چاہیے بھائی. اگر میں ممبر ہوں تو میں کہوں گا کہ بھائی 100 اتنے لوگ آ جائیں میرے پاس, آپ کو 70 کروڑ روپے دیتا ہوں تو میں وزیر اعظم ہوں اس ملک اور میں پھر اس ملک کو جہاں مرضی لے جاؤں. تو اس کے اوپر بھی ہمیں قانون سازی کرنی چاہیے. لیکن میں نا امید اس لیے نہیں ہوں کہ دیکھیں جب قانون بنتا ہے یا ہسٹری ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس میں بے شمار پرابلمز آتی ہیں اور ممالک کی جو ٹائم ہوتا ہے نا اس کا ایک ملک پیدا ہوتا ہے پھر وہ اس کا بچپن گزرتا ہے پھر وہ جوان ہوتا ہے میچور ہوتا ہے, اس میں یہ 50 60 70 سال کوئی بڑا لمبا عرصہ نہیں ہوتا. It takes time. Having said that ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ کے آزاد ہوئے ممالک بہت ہم سے آگے نکل گئے. یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. سو کچھ نہ کچھ غلط ہوتا رہا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. میں اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر اس امید پہ ہوں کہ انشاءاللہ اس کو بہتر ضرور کیا جا سکتا ہے. ہم نے چلیں تھپیڑے کھا کے سیکھا, کسی اور کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھایا, مگر اب کھا لیے نا, کافی تھپیڑے کھا لیے. مطلب عوام مر ہی گئی ہے, اب ان کو مار ہی دیں کیا؟ اس سے زیادہ کیا حالات ہوں گے کسی کے کہ 2 وقت کی روٹی نہ کسی کو ملے, بچے کو اچھے اسکول میں تعلیم نہ ملے, مطلب دوائی نہ ملے. سو اس لیے میں نے کہا تو کافی ہو گئی ہے. اب تھوڑا سا ہمیں خیال, میں تو کہتا ہوں اگر کسی کا پیٹ بھرنا ہے تو اللہ کرے جلدی سے بھر جائے تاکہ عوام کی باری آ جائے. ٹھیک ہے, تو ایسے نیک نیت لوگ اگر ان پلیس آ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر آسانی ہوگی.
سر اگر بات کریں ہمارے سیاستدانوں کے رویوں کی، ابھی مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ ٹی وی پہ آئے اور انہوں نے کہا، بڑا ہنس کے کہا، بڑا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، میں تو جیسے ہی ٹی وی پہ آتا ہوں لوگ پیٹرول پمپ بھاگ جاتے ہیں. اور اس سے پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا 2000 روپے جو ہیں وہ عوام کو دیے جائیں گے جن کی 40,000 سے انکم کم ہے. اور ہماری سوسائٹی بھی بہت بڑی ایک تعداد میں لوگ موجود ہیں جن کے 40,000 سے کم سیلری ہے. یہ رویہ چلے سمجھ آتے ہیں ان کے جو ہے وہ مجبوری کے فیصلے ہیں، مشکل فیصلے ہیں، لیکن مشکل فیصلوں کے ساتھ اس طریقے سے ہنس کے مذاق اڑا کے اور پھر وہ فیصلے لیے جائیں گے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے ہنس کے اس لیے باتیں کرتے ہیں نا، وہ کون سا ووٹ لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ عوام کی پرواہ کہ عوام کے اندر امیج خراب ہو جائے گا، مطلب اس سے خراب امیج کسی کا ہو سکتا ہے جتنا ہماری، اللہ معاف کرے، ویسے اللہ رحم کرے سب. لیکن یہ ہے کہ ان کو پتہ ہم نے کون سا عوام سے، انہوں نے ہر حلقے میں کچھ 60-70 ہزار، کسی نے 50,000 ووٹ بنا کے رکھا ہوا، اس نے آخری دنوں میں انہوں نے ڈال، اور کچھ باقی. اچھا اور پھر دیکھتے ہیں اچھا کتنی کمی رہ گئی ہے تو روک دو الیکشن، چلو بھائی سٹارٹ کرو. وہ پرنٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، ٹھک 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 ٹھک، ووٹ بن رہے ہوتے ہیں، کٹ رہے ہوتے ہیں، مورے لگ رہی ہوتی ہے، یہ اندر کے لوگوں نے بتایا ہمیں، اور جتنے ریکوائرڈ ہوتے ہیں اتنے ڈال لیتے ہیں، اس کے بعد الیکشن اناؤنس کر دیتے ہیں، کیونکہ کچھ جوڈیشری کے کچھ باقی لوگ ساتھ ملائے ہوتے ہیں. اس طرح خان صاحب کہتے رہیں گے امپائر کو ساتھ ملا کھیلتے ہیں. تو عوام سے ووٹ کا ڈر تو اس صورت میں ہوگا کہ اگر ان کے سامنے پیش ہونا ہو. انہوں نے تو مشین کے سامنے پیش ہونا ہے، مشین نے ووٹ نکال کے دینے ہیں، ان کے اپنے کارکنان نے ڈال لینے ہیں، اداروں کے ساتھ ساز باز ہونی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے مفتاح ہنسے کھیلے مسکرائے، آپ کو تنگ کرے ٹیز کرے، آپ ہو جایا کریں چپ کر کے، کوئی ایسی بات نہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر بات کریں سر ہم تھوڑی سی جیسے ناموس رسالت کے حوالے سے عمران خان صاحب کی انہوں نے بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر جا کے اس کے بارے میں بات کی، اور اب UN نیشن نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے جو اس حوالے سے سارا کام کرے گی. لیکن باقی ساری پارٹیز پہنچ گئی ہیں. آصف زرداری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں نے بھی جا کے تقریر کی تھی، نون لیگ سے بھی ایک آواز آئی. کس نے کام کیا ہے اس کے لیے؟ اور وائی ڈو یو تھنک کہ عمران خان صاحب نے جو ہے جو تقریر کی اور جو بات کی ان کی ایفرٹ جو ہے وہی رنگ لے کے آئی؟ یہ جو بندہ نیت کے ساتھ کام کرے گا، ایک تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے سے خوف کیوں آتا ہے. وہ دنیا کے بہت بڑے لیڈر تھے، اور لوگ ان کی احادیث مبارکہ کے مفہوم اور اس کے ذریعے سے سامنے آنے والی چیزوں پر تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، سائنٹیفک ریسرچ ہوتی ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتی ہے دنیا. ہم لوگ تو ریسرچ نہیں نا کرتے مسلمان، تو ہم تو نام کے مسلمان ہیں نا. اصل کام کے مسلمان وہ ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا ایون اسمائل از اے چیریٹی. اسمائل کا کلچر آپ کو وہاں نظر آتا ہے، یہاں نہیں آتا. اپنے مال کے نقائص پہلے بتاؤ، وہ بتا دیتے ہیں. یہ سگریٹ پہ انہوں نے لکھا تھا پہلے، انجریز ٹو ہیلتھ، تو پھر کینسر کرا دے گا فلاں. یعنی ان کا ایمان زیادہ مضبوط ہے کہ یار جو بکنا ہوگا بک جائے گا، ٹھیک ہے نا. آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی بنا دی. کس نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو فائدے وہ پورے اٹھا جاتے ہیں. ہم جو ہیں ہم ان پہ عمل کوئی نہیں کرتے، اور اگر کوئی بندہ عمل کرنے والا آ جائے پھر ٹانگیں کھینچنے والے بھی آ جاتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں نے کبھی کسی اور لیڈر کے منہ سے نہیں اتنا زیادہ سنا جتنا، اور پھر وہاں پہ ان کا ذکر بھی کیا، اور وہ اس میں کوئی نہیں. اور میں یہ بھی حیران ہوتا ہوں کہ ویسٹرن لوگ جو ہیں وہ اس سے کیوں خوف زدہ ہوتے ہیں. یہ تو امن کا پیغام ہے بھائی، اس کو تو آپ جتنا پھیلائیں گے اتنا اچھا ہوگا کائنات کے لیے، دنیا کے لیے. یہ اس سے ڈرنے والی بات نہیں. لیکن ہم نے کچھ غلط لوگوں نے تاثر اس کا اس طرح کا بنا دیا، ٹیررزم یہ وہ صاحب. پھر ان کو بھی موقع ملا، انہوں نے اس کو اور اجاگر کیا، تو اس میں وہ ریلیجس تھوڑی سی وہ بھی آ گئی. تاہم اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ہدایت ہے ہمارے لیے، آسانی کا بیسٹ طریقہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں روشنی ہی روشنی ہے. اگر ہم اس کو جتنا بھی اپنا لیں گے، جس قدر اس پر چلیں گے اس قدر ہم کامیاب ہوں گے. اب ویسٹرن، میری ان سے ملاقات ہوئی تھی ٹونی بلیئر صاحب سے، تو کہنے لگے آئی لائک 2 things about اسلام. اس وقت وزیر اعظم تھے برطانیہ. میں نے کہا اچھا، کہتا ہے I'm a regular reader by the way, I'm a regular reader of Quran, and I like 2 things about Islam. One is the zakat system which you have in your religion, and number 2 is the family value system which you have. And I wish I could inculcate the same in my people, especially the younger lot.
آج وہ جو ہیں ان کو کانسیپٹ ہی ختم ہونا شروع ہو گیا ہے لیجیٹیمیسی کا، بچوں کا مطلب ٹوٹی ہوئی شادیاں، فیملی انسٹیٹیوشن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ہمارے یہاں کم از کم یہ ہے کہ ہمیں مدرس ڈے فادرس ڈے منانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا روز ہوتا ہے. ان کو ضرورت وہ پیش آ رہی ہے، اس لیے وہ مدرس ڈے کے کم از کم سال میں ایک دن ہونا چاہیے ماں کی. وہ بچوں کو نکال دیتے ہیں گھر سے سارا. تو اٹس اے لرننگ پروسیس. یعنی ویسٹ کو ہم سے اور ہمیں ویسٹ سے بہت ساری چیزیں لرن کرنے کی ضرورت ہے. ود اوپن مائنڈ اسپیس پیدا کرنی چاہیے دونوں سائڈس پہ، کہ ہم سیکھیں ایک دوسرے سے کہ کس طرح ہم اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنا سکتے ہیں. بہتر جگہ، دیٹس دا تھاٹ. سر اگر بات کریں عمران خان صاحب کی، عمران خان صاحب کو آپ پرسنلی جانتے ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، سب سے اچھی بات آپ کو کیا لگتی ہے آپ کی؟ اسٹریٹ فارورڈنس، 2+2 4، کلیئرٹی چیزوں کی. اور اگر بات کریں، ہر انسان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، ہم سب انسان ہیں، تو کوئی عادت جو آپ کو لگتا ہو چینج کرنی چاہیے، اینی تھنگ؟ ہاں، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. چینج کرنی وہ ہے کہ مردم شناسی ہے نا، کہ اچھا یہ ابرار ہے ایسا، اور یہ اس سے میں کیا کام لوں، اس سے ہاں اس کے یہ ایریاز ہیں اسٹرینتھ کے، اس سے میں ادھر لگاتا ہوں، اس سے میں ٹھیک ہے. اور اس طرح ٹیم بنانا جو ہے نا، حالانکہ ان سے اچھی ٹیم کو نہیں بناتا تھا جو کرکٹ کے حوالے سے. جو یہ ٹیم میکنگ ہے، اس میں مجھے لگتا ہے کبھی کبھار کہ یا تو ان کو بہت سارے چیلنجز درکار ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. کیونکہ یہاں بیٹھ کے نا ایسے ہی کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے. چیئرمین کی سیٹ پہ بیٹھ کے دیکھنا کہ پتہ نہیں وہ کچھ لوگ ریپوٹیشنلی چیلنجڈ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے اور ایشوز ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا تو وہ ٹیم میکنگ میں ان کو ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. ورنہ جو میں نے دیکھا ہے بہت سارے اب مزید لوگوں میں پوٹینشیل موجود ہے ہماری پارٹی، جس کو ابھی ہارنس نہیں کیا گیا. وہ پوٹینشیل اگر ان کو اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے تو بہت بہتر پرفارمنس ہو سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد انڈیکیٹرز ہیں. اس کے بعد دنیا میں دیکھیں ہر بندے کو ہر چیز کا نہیں پتہ ہو سکتا. کبھی یاد رکھیں، ایک اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو اس کو پتہ ہو کون سا کام میرا کون کرے گا. 1 نمبر 2 دنیا میں سکسیزفل ماڈلز کدھر کدھر ہیں، اور اس کے اوپر ان کی بائی دا وے بڑی اچھی نظر ہے، اور اس کے اوپر وہ کرتے بھی رہتے ہیں. اور میں بھی ان سے کہتا رہتا ہوں کہ گلوبل پریکٹسز جو ہے نا، بیسٹ گلوبل پریکٹسز، اچھا اس کو ایز اٹ از نہیں لایا جا سکتا. وی ہیو ٹو پاکستانائز دوز گلوبل بیسٹ پریکٹسز. پاکستان کی شکل دے کے ان کو پھر لاگو کرنا، اس میں پھر کریٹیوٹی مائنڈ کی، اس کے بعد لوگوں کو ساتھ، ٹیم کو ساتھ بٹھا کے. تو ایک آدھ چیز اگر ضروری ہے کہ ان کو اپنی حکومت کا جو عرصہ ہے وہ بھی پورا کرنے دیا جائے تاکہ پریکٹس کی بھی جا سکے. ہیئر یو آر. کیونکہ ظاہر ہے، اور شروع میں ہی اگر ایسی مشکل کا سامنا پڑ جائے آپ کو، کووڈ جیسی، جسے پوری دنیا کی اکانومی کے گھٹنے ٹک گئے، تو پھر ظاہر چیزیں سمجھتے ہوئے ایک ملک اور ایسا بکھرا ٹوٹا پھوٹا اکانومی والا ملک جو ہے سنبھالتے وقت لگتا. ویورز سے کیا کہیں گے سر؟ ویور سے عید مبارک کہوں گا. اس کے بعد یہ کہوں گا کہ اپنا گوشت اپنی صرف ادھر فریج میں نہ سنبھالیں، دیں. سب سے پہلے بھی لوڈ شیڈنگ ہے، فریج میں سنبھالنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. ہاں، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں یاد رکھیں، سب سے پہلے، اس سے بھی پہلے ماں باپ اگر زندہ ہیں، اس کے بعد بہن بھائی، اس کے بعد رشتہ دار، اس کے بعد پھر باقی لوگ محلے دار، اور اس کے بعد پھر غربا مساکین کو. اس قربانی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنی کوئی ایک پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دینا کہ یا اللہ تجھے اچھا لگے گا اگر یہ میں اس کو دے دوں. میرے سے تو یہ جا رہی ہے، تو میرا نہیں دل چاہتا میرے سے جائے، تو میرے پیسے ہیں، میں ₹1,00,000 اگر کسی کو دے دوں گا تو میں تو ₹1,00,000 سے محروم ہو گیا. لیکن یہ جب ادھر جائے گا تو وہ کتنا خوش ہوگا، یا اللہ میں تیرے لیے یہ کر رہا ہوں، پھر تو میرا خیال رکھنا، تو میں تیری رضا کے لیے. تو وہ جب آپ قربانی کرتے ہیں نا، یہ کانسیپٹ ہے. اب یہ صرف پیسے دینے کے لیے، چیزیں دینے کے لیے نہیں، یہ عزت دینے کے لیے بھی، یہ وہ موقع استعمال نہ کرنے کے لیے بھی ہے جو کسی کا آپ دل دکھا سکتے تھے، آپ نے نہیں دکھایا، کسی کی آپ عزت خراب کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کی. تو یہ ایبسٹیننس بھی بعض اوقات ایک بہت بڑا ایکٹ ہے کہ گڈنس. ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے اچھا کام کرنا از اسٹیپ 2،
स्टेप 1 इज बुरा काम ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ, यानी किसी को फायदा देना है स्टेप 2, स्टेप 1 किसी को नुकसान ना दो. किसी को नुकसान ना दो. दैट्स द बेस्ट थिंग. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. एक बार फिर से आपको बहुत ईद मुबारक. व्यूअर्स, बहुत अच्छी बात की आप लोगों ने. कुर्बानी जो है वो इसीलिए होती है कि आप कुर्बानी दें, तो आपने जो है गोश्त संभाल के फ्रिज में नहीं रखना, क्योंकि एक तो इस्लामिकली हमें कुर्बानी देनी है, हमें दूसरों के साथ बांटना है, और दूसरा हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पर लोड शेडिंग बेहद ज़्यादा है. अगर आपने रख भी लिया तो वो ख़राब ही होगा. ख़राब करने से बेहतर है आप दे दें. अपना बहुत ख्याल रखें. आप सबको बहुत ईद मुबारक. अल्लाह हाफ़िज़.